ये आमिर है, मेरा स्टूडेंट है। आमिर माशाल्लाह टीचिंग भी कर रहे हैं यहाँ पे। तो आमिर साहब से पूछेंगे कि इतना अच्छा बोलना किधर से सीखे हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री बता दें बेटा। बात कुछ यूँ है कि अगर मैं अपनी हिस्ट्री की बात करूँ तो 7वीं क्लास तक, 6ठी 7वीं तक तो मैं बिल्कुल गूंगा हुआ करता था। मुझे बोलना भी नहीं आता था, क्लास में सबसे पीछे बैठना और फेल होना तो मेरे लिए कोई आम सी बात थी ना। 6 महीने स्कूल जाना, 6 महीने छुट्टियां करना। 5वीं तक मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन जब मैं 6ठी में गया तो स्कूल चेंज हुआ और घर से काफ़ी दूर था स्कूल, क्योंकि बहुत बैकवर्ड एरिया है हमारा। तो मैं साइकिल पे जाता था स्कूल, तकरीबन 15-20 किलोमीटर रोजाना साइकिल चला के जाता। तो बहुत बोर हो जाता, दिल नहीं करता, आगे से मार पड़ती तो मैं स्कूल ही नहीं जाता था 6 बजे। लेकिन एक दिन 7वीं की बात है, 7वीं में मैंने तकरीबन कोई 3-4 महीने छुट्टियां की। 3-4 महीनों के बाद जब मैं स्कूल पहुंचा ना, तो प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि आपको खारिज कर दिया गया स्कूल से, आपने इतनी छुट्टियां की। मैंने बड़ी मिन्नतें की, मैं रो पड़ा सर के सामने, सर मैं आज के बाद छुट्टी नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि नहीं बेटा आप तो फारिग हैं। मैं वापिस आ गया। दूसरे दिन मैं फिर मुंह उठा के चला गया, मिन्नत समाजत करके किसी तरह उन्होंने मेरी बात मान ली। नाम खारिज नहीं हुआ था, वो बस मुझे डरा रहे थे। वो दिन मेरी लाइफ में थोड़ा टर्निंग पॉइंट आया। उसके बाद 7वीं में जब मैं आया तो 7वीं में, मतलब 7वीं का एंड था, 8वीं में जब मैं आया तो 8वीं में मैंने मेहनत करना स्टार्ट की। मुझे अगर जो बोलने की बात है तो बोलना सिखाया किताबों ने। यकीन करें, किताबें हमारे स्कूल की लाइब्रेरी थी और उस लाइब्रेरी में तकरीबन को 500 से 600 किताबें पढ़ी हुई थी और मैंने वो 3 बार खत्म कर दी थी पढ़ के। एक बार पढ़ी खत्म हो गई, दूसरी बार पढ़ी खत्म हो गई, तीसरी बार शुरू कर दी मैंने पढ़ी। ठीक है। फिर 9th 10th की जब बात आई तो 9th 10th में मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की। अल्लाह का शुक्र है, रात को जाग के सफर भी था। कोई एकेडमी मैंने 9th 10th में चैलेंज के तौर पे कोई बच्चा साबित नहीं कर सकता कि मैंने एकेडमी पढ़ी हो। मैंने कोई एकेडमी 9th 10th में नहीं पढ़ी और 9th 10th में मैंने डट के मेहनत की। ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिली मुझे, थोड़ा सा एक कंपटीशन मेरे अंदर आया, क्योंकि मेरे साथ 1-2 बच्चे थे, उनको देख के मैं उनके साथ कंपटीशन करने के चक्कर में मैं आगे आया। और 9th 10th में मेहनत करने के फल मुझे ये मिला कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बोर्ड में से 3री पोजीशन आई थी, पंजाब बोर्ड में। जी। उसके बाद 95% उस दौर में मेरे मार्क्स भी थे। तो उसके बाद फिर FSC की और FSC में भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे। ठीक है, लेकिन साथ में मैंने किताबों का मुताला नहीं छोड़ा। किताबें मैंने मैट्रिक के बाद और FSC के बाद जो छुट्टियां होती हैं ना 5 मंथ, उन 5 मंथ में मैंने कोई तकरीबन, मेरा अंदाजा है कि 500-600 से किताबें पढ़ ली थी। छुट्टियों को भी मैंने यूटिलाइज किया। आज भी ये बच्चे गवाह हैं कि जब भी मैं स्कूल जाता हूँ मेरे पास हर दूसरे-तीसरे दिन बाद कोई नई बुक होती है। ठीक है बेटा, मुताला जो है ना, किताबें पढ़ना, ये आपको कभी किसी दौर में यूं समझे गिरने नहीं देता। किताब के साथ दोस्ती इंसान को कभी किसी दौर में मायूस नहीं होने देती। हत्ता कि जब आप बूढ़े हो जाते हैं, आपकी अपने औलाद आपको छोड़ जाती है, आपसे दूर हो जाती है, आपसे अलग हो जाती है, आपको एक अलग कमरे में बिठा दिया जाता है, कोई आपसे बात करना नहीं गवारा करता, तब भी किताब आपका साथ दे रही है। आप किताब के साथ अगर दोस्ती कर लें तो आपको कभी किसी मोड़ पे मायूसी नहीं होगी। तो किताब एक ऐसी बेहतरीन साथी है जो अपने साथी को कभी छोड़ती नहीं है और हर मोड़ पे आपको गाइड भी जरूर करेगी। हर मोड़ पे आपको, यकीन करें, MPhil बंदों के साथ मेरा मुकाबला हुआ है डेमो में, PhD बंदों के साथ भी मैंने खड़े होकर बात की है और वो लोग मानते ही नहीं है कि आपकी एज इतनी है और आप ऐसे कैसे बात करते हैं। एज कितनी है आपकी बेटा? 19 ईयर। वो यकीन भी नहीं करते कि इस बात पे कि ये आपकी एज इतनी है। आपके इस रावलपिंडी का बेहतरीन इदारा है रूट्स इंटरनेशनल कॉलेज, वहां पे मेरा डेमो हुआ था केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री में तकरीबन वहां पे MPhil बंदे आए हुए थे जो मुझे कम्पीट कर रहे थे। और जब मैं गया तो मैडम मुझे कहती है कि मुझे लगा कि FSC का बच्चा आया अभी मैट्रिक पास करके। वो यकीन ही नहीं कर रही थी कि आपकी इतनी क्वालिफिकेशन है। उसके बाद जब मैंने डेमो वगैरह दिया, डेमो के बाद उसने वो सारे 36 को रिजेक्ट कर दिया और मुझे सिलेक्ट किया। वो अलग बात है कि मैं अपनी मर्जी से नहीं गया, हालांकि उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था, मैं नहीं किया उधर। ठीक है, तो ऐसी बातें हैं बेटा, ये सब कुछ आता है सीखने से।
اب انٹیلیجنس کی جہاں تک بات ہے تو آپ لوگوں نے شاید میرے سے انٹیلیجنس کے کوئی ٹاپک نہیں پڑھا، انشاءاللہ میں آپ کو کوئی پڑھاؤں گا ٹاپک. تو ایسی ایسی ٹرکس میں نے بنائی ہے انٹیلیجنس کو سالو کرنے کی. یوٹیوب پہ سر کی یوٹیوب سکسیسفل لائف پہ آپ دیکھیے گا، میرے لیکچر پڑے ہوئے کافی زیادہ، کہ کیسے پرسنٹیج کیلکولیٹ کرنی ہے ود ان 5 سیکنڈ ود آؤٹ اینی ہیلپنگ مٹیریل. نہ کوئی کاپی ہے، نہ پینسل ہے، نہ آپ کے پاس کیلکولیٹر ہے، نہ موبائل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کے باوجود آپ کو کسی بھی فگر کی پرسنٹیج کیلکولیٹ کرنی پڑے تو آپ 5 سے 6 سیکنڈ میں کیسے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. ایسی ٹرکس میں نے 3 سے 4 ٹرکس بنائی ہوئی ہیں. اس کے بعد انٹیلیجنس کو سالو کرنے کے، ہر کوسچن کو سالو کرنے کا تقریباً 20 سیکنڈ کا ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو 20 سیکنڈ کے ٹائم میں آپ کو میں یہ طریقہ بھی بتا دوں گا کہ کیسے آپ 20 سیکنڈ کے بجائے 5 سیکنڈ میں کوسچن کو سالو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسی بہت ساری ٹرکس ہیں، اور یہ سب کچھ آتا ہے سیکھنے سے، اسٹرگل کرنے سے. موبائل کے لیے زندگی ساری پڑی ہے، اس ٹائم موبائل نہیں یوز کیا، آج گلے پڑ گیا، جان چھڑانے کو دل کرتا ہے موبائل سے. لیکن اگر آپ ابھی سے موبائل پہ فوکس کریں گے تو پھر بعد میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں رہے گا. موبائل کے لیے ساری زندگی ہے، لیکن ابھی آپ کو سیکھنے کی دن ہے، سیکھنے کی ایج ہے. اس ایج کو یوٹیلائز کریں اور اپنے آپ کو سیکھنے پہ مائل کریں. ٹھیک ہے، موبائل ادھر ہی ہے، کہیں نہیں جائے گا، مجھ سے لکھوا لیں، میں آپ کو اسٹرانگ لکھ کے دیتا ہوں کہ موبائل آپ سے کوئی نہیں. آپ اپنی اسٹرگل پوری کریں، کسی اچھے مقام پہ جائیں، آپ کو موبائل بھی ملے گا، آپ کو سب کچھ ملے گا، لیکن پہلے کچھ بن لیں، پہلے کسی اچھے مقام پہ پہنچ لیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ساری چیزوں کی طرف فوکس کریں. ہماری غلطی یہی ہے، ہمارا عذاب یہی ہے کہ ہم چیزوں کو وقت سے پہلے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ گاڑی بھی ہمارے پاس آئے وقت سے پہلے، ابھی آ جائے، چاہے جس طرح مرضی آئے، لیکن جب وقت آئے گا تو ہر چیز آئے گی. اس سے پہلے آپ اپنی محنت کریں، اپنے آپ کو اس مقام پہ لائیں، تو انشاءاللہ آپ کو سب کچھ ملے گا. جی، کسی کا کوئی کوسچن ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے. عامر نے طارق عزیز شو میں نام گر جسے پہلے بزم طارق عزیز میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی بیت بازی میں. تو شعر و شاعری کا بھی شغف ہے، یہ کہاں سے آپ کو شوق پیدا ہوا ہے شعر و شاعری؟ یہ شعر و شاعری کا جو شوق ہے، یہ چھوٹے ہوتے بھائی کے پاس موبائل ہوتا تھا، میسج والا. اچھا، تو وہاں پہ نا میسج آتے رہتے تھے. وہ ہوتی تو اس کو تو آج کے دور میں اگر میں پڑھوں تو شعر بھی نہیں کہتا، نہ ان کا کوئی وزن برابر تھا نہ کچھ. لیکن وہاں سے تھوڑا سا شغف پیدا ہوا، اور پھر زیادہ اس چیز کو ہوا دی کتابوں نے. کتابیں جب میں نے پڑھی تو کتابوں سے ہی آگے نکلا میں، اور کتابوں نے ہی مجھے موٹیویٹ کیا. پھر ہمارے ایک ٹیچر تھے اردو کے، انہوں نے اس چیز کو تھوڑی ہوا دی کہ شعر و شاعری کے حوالے سے وہ کلاس میں مقابلہ کروایا کرتے تھے. 2 بچے کھڑے ہو جاتے اور وہ شعر ایک سناتا، پھر دوسرا سناتا. پھر آہستہ آہستہ میں نے اس کمپٹیشن میں نہ شامل ہونے کے لیے، کلاس والے کمپٹیشن میں شعروں کو یاد کرتا تھا کہ میں ہاروں نہیں وہاں پہ، کیونکہ ہماری 2 ٹیموں کا مقابلہ ہوتا تھا. پھر اسی کلاس میں ایسا دن بھی آیا کہ میں کھڑا رہا اور پوری کلاس کے باقی بچے بیٹھتے گئے. پوری کلاس کھڑی ہو جاتی تھی اور میں ایک شعر سناتا تھا اور اس کے ریلیٹڈ انہوں نے کوئی شعر سنانا ہوتا تھا. اب باقی سارے بیٹھتے گئے، پھر وہ سناتے، میں آگے سے جواب دیتا. ساری کلاس بیٹھ گئی اور میں کھڑا رہا. پھر اس دور میں مطلب ہمارے سر نے بات کی کہ آپ کو بزم طارق عزیز میں جانا چاہیے. پھر میں نے بیت بازی کا پتہ ہے کس کو کہتے ہیں بیت بازی؟ بیت بازی کا مطلب ہوتا ہے بیٹا ایک شعر ایک بندے نے پڑھنا ہے، اس شعر کا جو آخری حرف ہوگا نا، چاہے الف ہے، بے ہے، اس سے شروع ہونے والا شعر آپ پڑھنا. اس طرح کی بیت بازی ہوتی تھی یہاں پہ. اور شعر بھی وزن کے حساب سے صحیح ہونا چاہیے، معیاری شعر ہونا چاہیے. یہ بھی نہیں کہ ورنہ ابلیس کو آتے تھے وضو کے فرائض بہت، ایسے والے شعر بھی نہیں وہاں پہ چلتے. ٹھیک ہے، جو ایسے ہی آج کل ہم نے اقبال اور غالب کے نام سے منسوب کیے ہوئے، ایسے شعر بھی وہاں پہ نہیں چلتے. جو واقعی کسی شاعر کے، اچھے شاعر کے ہوں اور اس کا معیار ہو، اس شعر کا، اس کا وزن برابر ہو، وہ شعر وہاں پہ چلتے. آپ تیاری آن لائن بھی کروا رہے ہیں فری آف کاسٹ؟ جی سر. پی ایم اے انیشل ٹیسٹ ISB کے حوالے سے جو بچے تیاری کرنا چاہتے ہیں، فری آف کاسٹ ان کا گروپ ہے اور اسٹوڈنٹ کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں. تو اس حوالے سے اپنا تھوڑا سا بتائیں، اور لاسٹ پہ اپنا موبائل نمبر بھی دے دیں. ہو سکتا ہے کوئی بچہ یا فیمیل زیادہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں تو ان کا الگ گروپ بنایا ہوگا آپ نے ظاہر ہے، تو اپنا موبائل نمبر بھی دیں، تھوڑا بتا بھی دیں. بیٹا بات اس طرح ہے کہ علم صدقہ ہے اور صدقے کو کبھی دبانا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس نالج ہے تو اس کو دبا کے نہیں رکھنا چاہیے، اس کو پرووائڈ کریں سب کو. جو آپ سے پوچھے اس کو، اگر آپ کے پاس کچھ ہے بتانے کو تو اس کو دبائیں نہیں، دے دیں اس کو.
اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ایک گروپ بنایا، ایک نہیں کافی، میں عرصے سے آن لائن تیاری تو کروا رہا ہوں، تو ایک گروپ بنایا ہوا ہے میں نے. اس گروپ کی یہ ہے کہ روزانہ کا آپ کو انٹیلیجنس کا ایک ٹاپک، ایک ویک ہمارا انٹیلیجنس کا چلتا ہے اور ایک ویک ہمارا اکیڈیمک کا چلتا ہے. ٹھیک ہے، روزانہ کا آپ کو ایک ٹاپک دیا جائے گا، اس ٹاپک پہ آپ کو لیکچر دیا جائے گا پراپر طریقے سے، 40 سے 45 منٹ کا، گھنٹے کا بھی لیکچر ہو سکتا ہے. اس کی ایک ایک بات، ایک ایک چیز آپ کو ڈیپلی سمجھائی جائے گی کہ کس طرح سے یہ ٹاپک ہے، اس میں کیا چیز ہے اور اس کے ریلیٹڈ کیسے کوسچن آتے ہیں آپ کے ٹیسٹ میں. پھر جب وہ آپ کے پاس پورا دن ہوگا اس لیکچر کو تیار کرنے کے لیے، شام کے ٹائم ہمارا ایک آن لائن ٹیسٹ کنڈکٹ ہوتا ہے. بالکل اسی طرح کا ٹیسٹ جس طرح آپ آرمی میں انیشیل ٹیسٹ دینے کے لیے جاتے ہیں، جس طرح اس ٹیسٹ کی سکرین ہوتی ہے، اوپر ٹائمر چل رہا ہوتا ہے، نیچے آپ ٹیسٹ اٹیمپٹ کر رہے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح تاکہ آپ میں وہاں پہ ٹیسٹ کرنے کا کانفیڈینس ہے. میرا گھنٹہ سے 1.5 لگتا ہے، میں روزانہ وہ ٹیسٹ بنا کے اس کے بعد اس میں کوسچن ایڈ کر کے ایم سی کیو بیس ٹیسٹ بنا کے، ٹھیک ہے، اور وہ بچے میں ٹائم دیتا ہوں کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے، ان کے ٹائمر چل رہا ہوتا ہے اوپر کہ اتنے ٹائم کے بعد وہ ٹیسٹ خود کلوز ہو جاتا ہے، آپ اٹیمپٹ ہی نہیں کر سکتے اس کو. ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس وہ ایم سی کیوز آئیں گے روزانہ اس ٹاپک کے ریلیٹڈ جس کا لیکچر آپ کو سینڈ کیا جائے گا، تو اس کے ریلیٹڈ کوسچن آئیں گے، آپ نے وہ اٹیمپٹ کرنے ہیں اور اس کو سبمٹ کرنا ہے. وہ ٹیسٹ کے سارے آنسر میرے پاس پہنچ جاتے ہیں، میں پھر ان کا ریزلٹ بنا کے ان کو پرووائڈ کر دیتا ہوں کہ بیٹا آپ کے اتنے مارکس ہیں، آپ کے اتنے مارکس ہیں، آپ نے یہ غلطی کی، آپ نے وہ غلطی کی. روزانہ کی بیس پہ اس طرح ہوتا ہے، انٹیلیجنس کا بھی اور اکیڈیمک کے بھی میرے پاس ڈاکومنٹس ہیں، تو میں بچوں کو سمجھا دیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ وہ خود سرچ کریں. کی میں نہیں دیتا، کم کی دیتا ہوں بچوں کو، آنسر کم دیتا ہوں. ٹھیک ہے، ان کو کوسچن بتاتا ہوں اور کہتا ہوں بیٹا خود سرچ کریں، اگر کسی کا آنسر نہ ملے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. پھر وہ انٹرنیٹ سے سرچ کرتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ غزوہ بدر، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ غزوہ بدر کب لڑی گئی، آپ کو پاس کی ہے تو آپ نے فٹ سے جواب دے دیا کہ 2 ہجری کو. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کے پاس کی نہیں ہے تو آپ کس کا سہارا لیں گے؟ گوگل کا، کسی بک کا، کسی چیز کا. جب آپ وہاں پہ جائیں گے تو آپ کو نہ صرف وہاں پہ 2 ہجری ملے گا بلکہ ایک پوری ڈیٹیل ملے گی غزوہ بدر کے ریلیٹڈ کہ وہاں پہ جنگ، غزوہ بدر میں بدر کے مقام پہ جنگ لڑی گئی، اتنی مسلمانوں کی تعداد، اتنی کفار کی تعداد، مسلمان اتنے شہید ہوئے، کفار اتنے مارے گئے، کون سا لیڈر مسلمانوں کا، کون سا کفار کا، ٹھیک ہے، اس جنگ کے اثرات کیا تھے، ساری چیزیں آپ کو ملیں گی. اور اس طرح اس کے ریلیٹڈ جو بھی کوسچن آئیں گے آپ اس کو سالو کر لیں گے. تو کی دینے کا نہ دینے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، بچے محنت کرتے ہیں الحمدللہ اور کوشش کرتے ہیں کہ کبھی کبھار ہی ایسا ہوتا ہے کیونکہ فیمیل ہیں میرے ساتھ اور ساری تقریباً ماسٹر ہیں، بی ایس ہیں، ٹھیک ہے. یا اچھا، اس گروپ میں صرف فیمیلز ہیں؟ اس گروپ میں صرف فیمیل. اپنا بیٹا نمبر آپ ڈکٹیٹ کریں. 0303 7701079. یہ اس پہ واٹس ایپ ہے میری، آپ لوگ اس پہ مجھے میسج کر کے آپ آن لائن تیاری کر لیں. ریپیٹ کر دیں نمبر تاکہ 0303 7701079. فیمیل جو ہماری بہنیں ہیں وہ ضرور ایڈ ہوں، کیونکہ اس میں کسی فیمیل کو بغیر وائس کے ایڈ ہی نہیں کرتا. ہو سکتا ہے کہ کوئی میل فیمیل بن کے مجھ سے بات کر رہا ہو، تو میں جب بھی میرے ساتھ کوئی ایڈ ہونا چاہتی ہے کہ مجھے گروپ میں ایڈ کریں، تو میں اس کو یہی بولتا ہوں کہ بیٹا فرسٹ آف آل اپنا نام لے کے نا مجھے ایک وائس سینڈ کر دیں.